Can you guys hear me? Yes, ma'am. So we were saying that to overcome the region and cultural barriers, many multinational companies have special courses, special seminars, or conducted throughout their um, एयर के जिसमें वो अपने जो वर्कर्स होते हैं उनको सिखाते हैं कि हाउ टू कम्युनिकेट विद कर्टसी एंड टॉलरेंट विद अदर्स यहाँ पे फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन वालों की बात हो रही है. ठीक है. सबसे एक बहुत अहम जो बैरियर आता है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर आता है. Organizational hierarchy can be a problematic communication barrier. Even a family may have a power hierarchy, leading to a lack of transparency or a communication barrier. The solution to this is to establish a clear dialogue with the right people like manager or a boss. अब यहाँ पे when you are working in a organization चाहे वो बड़ी है या छोटी है तो पावर बहुत ज़्यादा कुछ लोग प्ले करते हैं. पीपल आर हैविंग पॉलिटिक्स, दे आर प्लेइंग पावर. इवन आपकी अपनी फैमिली में भी हम देखते हैं कि सर्टेन पीपल हैव पावर. यू डोंट हैव अ से इन सर्टेन मैटर्स इन योर फैमिली. आपके बहुत सारी फैमिलीज़ में आपका मेरी फैमिली में भी सबसे बड़े जो हेड होते हैं वो हमारे अब्बू होते हैं या दादा अब्बू होते हैं. ठीक है. तो इसी लिहाज से कुछ लोगों की बातें बहुत ज़्यादा अहमियत की मालिक होती हैं और कुछ लोगों की बिल्कुल भी अहमियत के हामिल नहीं होती. तो जब आप किसी जगह पे काम कर रहे होते हैं, when you're working in a company, whether it's a small or it's a big, is it a multinational or a national level, तो वहाँ पे भी इस तरह के पावर डायनामिक्स आप लोगों को फेस करने को मिल सकते हैं. तो व्हाट यू गोना डू व्हेन यू गोना गोइंग टू कम्युनिकेट. तो इस किस्म की चीज़ें बीच में बैरियर के तौर पे आ जाएंगी. जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना बड़ा आपके और दूसरे लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप बनता चला जाएगा. अब कम्युनिकेशन गैप कैसे बन रहा है. अगर कंपनी बड़ी है, मल्टी नेशनल है, तो वहाँ पे सिर्फ एक मैनेजर नहीं होगा. देयर विल बी सो मैनी मैनेजर्स और उनके सब मैनेजर्स होंगे जो उनके दरमियान आपके दरमियान उनके दरमियान राब्ते के पुल का काम कर रहे होंगे. तो व्हाट हैपन इज़ कि आप परेशान हो जाते हैं. आपको समझ नहीं आती कि आप किस तरह से अपनी बात उन तक पहुंचाएं या उनकी बात आप तक जो आ गई है अब आपको कुछ उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई आपको बात समझ नहीं आ रही, तो दोबारा जाके उस बात को दोबारा उनसे कैसे उस चीज़ की क्लेरिफिकेशन ली जाए. तो ये बहुत सारा प्रोसीजर होता है इसमें जो आपको फॉलो करना पड़ता है. कभी कोई एक मिस्टेक्स आपसे हो जाती है तो यू हैव टू गो टू एक बंदा, फिर दूसरा बंदा, फिर एचआर, फिर वहाँ से उस चीज़ को रेक्टिफाई करवा के वापस आने तक आपके पास कम से कम एक हफ़्ता लग जाता है. और आप एक हफ़्ता आपका काम जो है वो सफ़र कर जाता है, आप पीछे चले जाते हैं. तो ये एक बहुत मसला क्रिएट हो जाता है. दूसरा ये कि अगर आप एक नए एम्प्लॉई हैं और आपको समझने में देर लग जाती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, हायरार्की की, तो भी आपके काम पे इफ़ेक्ट होगा और आप उतने जल्दी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जो आप किसी छोटी कंपनी में देते. छोटी कंपनी में ये फ़ायदा होता है कि ज़ाहिर सी बात है वो इतनी बड़ी नहीं होती, तो ईज़िली छोटे से छोटा बंदा भी बड़े से बड़े बंदे के साथ कम्युनिकेशन इंटरेक्शन में रहता है और ईज़िली एक दूसरे की बात एक दूसरे तक पहुंचा लेता है. लेकिन जो बड़ी
کمپنیز ہوتی ہیں ملٹی نیشنل ہوتی ہیں، تو ملٹی نیشنل کا تو میننگ یہی ہے نا کہ وہ نہ صرف اس ملک میں کام کر رہی ہے بلکہ بہت سارے ممالک میں کام کر رہی ہے. تو جب وہاں پہ کوئی آپ سے غلطی ہو جائے ایسی کمپنی میں تو اس کے پھر بہت زیادہ مسائل بھی آگے کریٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر وہ نہ صرف آپ کے نیشنل ہیڈ کوارٹر میں بات جاتی ہے بلکہ انٹرنیشنل ہیڈ کوارٹرز میں بھی بات جاتی ہے، اور وہاں سے کوئی میمو یہاں آتا ہے یا وہاں سے کوئی بات ہمارے علاقے میں یا ہمارے نیشنل والی کمپنی میں آتی ہے، تو اس طرح سے بہت لمبا پروسیجر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ ایزلی جلدی کمیونیکیشن نہیں ہوتی، ہوتی ہے بہت جلدی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی چیز مس انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں یا کوئی چیز دوبارہ پوچھنی ہے تو اس چیز کے لیے ایک پروسیجر لمبا ہو جاتا ہے بنسبت چھوٹی کمپنیز کے. فار ایگزامپل احمد صاحب ہیں، وہ پہلے ایک چھوٹی آرگنائزیشن میں کام کرتے تھے. لیٹ می ریڈ اٹ ان انگلش فرسٹ اینڈ دین آئی ول لیٹ یو نو. Ahmed was used to working in a small and tightly knit organization. When a lucrative job in multinational company was offered to him, he jumped at it. 2 months later, frustrated, he was on the verge of resigning. احمد کو اپارچونیٹی ملی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے کی. ظاہر سی بات ہے جب آپ کو ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کی آفر آتی ہے تو وہاں کی سیلری سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، پھر اور بینیفٹس بھی ہوتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ کام کرتے ہیں اتنا زیادہ، جتنا وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں اتنا زیادہ آپ سے کام کو ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں. جتنی چھوٹی کمپنی ہوگی وہ زیادہ تھوڑی لینینٹ ہوگی، وہ اتنا زیادہ آپ پہ بوجھ بھی نہیں ڈالے گی اگر وہ آپ کو اچھی سیلری نہیں دے رہی ہوگی. تو جتنی بڑی کمپنی ہوگی وہ آپ سے زیادہ ایکسپیکٹ بھی کرے گی. اب وٹ ہیپن کہ احمد نے جاب تو کر لی لیکن وہ وہاں کی ہرارکی کو سمجھ نہیں پائے اور فرسٹریٹڈ ہو کے وہ بالکل ریزائن کرنے والے تھے. Ahmed was unable to grasp the organizational hierarchy and the proper process to go through for a specific task. اب جب آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جائے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے ایک چیز کے لیے کہاں کدھر اور کس سے رابطہ کرنا ہے، تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ سمجھ نہیں پائیں گے، اپنے کام پہ دھیان نہیں دے پائیں گے. تو یہی مسئلہ احمد کے ساتھ ہوا. لیکن انہوں نے اس مسئلے کا یہ حل نکالا کہ انہوں نے اپنے باس سے جا کے بات کی. اب ڈائریکٹ وہ اپنے بالکل بڑے باس کے پاس تو نہیں چلے گئے ہوں گے، جو بھی ان کا مینیجر انچارج تھا ان کو جا کے انہوں نے اپنی بات بتائی. اور ایسے معاملات میں جب آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہوں اور آپ کو وہاں کی ہرارکی اور پاور ڈائنامکس سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو سب سے بہتر یہی سلوشن ہے کہ اپنے باس یا مینیجر سے جا کے اپنی بات بتائیے. موسٹ آف دا ٹائم انفارچونیٹلی آپ کے مینیجر اور باسز آپ کے ساتھ اتنے کوآپریٹیو نہیں ہوتے، تو اس لحاظ میں آپ اپنے آپ کو بہت ایفیشینٹ کرتے ہیں. کیسے ایفیشینٹ کرتے ہیں؟ آپ خود سے اسٹڈی کرتے ہیں، آپ خود سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لیٹ آتے ہیں گھر تاکہ اور چیزوں کو سمجھ سکیں اور لوگوں سے بات کر سکیں. لیکن یہ ساری پروسیس میں ظاہر سی بات ہے آپ تھک جائیں گے، آپ فرسٹریٹ ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ تھک ہار کے ڈیزائن کر لیں. لیکن دیر از اے تھنگ دیٹ یو شوڈ نیور ایور گیو اپ. ہمیشہ محنت کرتے رہیں، ہمیشہ فائٹ کرتے رہیں. صحیح؟ کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ کوئی کوشچن؟ اوکے کہ بھی نو کوشچن. ٹھیک ہے جی، 1 منٹ بس.
دوسرا ایگزامپل سے ہمیں ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے احمد والے ایگزامپل سے، کہ جب بھی آپ ایک آرگنائزیشن سے دوسری آرگنائزیشن میں جا کے کام کرتے ہیں تو ایک تو آپ کو ان کی وہاں کے پروسیس کا سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو جو کیا پروسیس ہے، کہاں سے کیا کام کرنا ہے، کیسے ہونا ہے، ٹھیک ہے، ٹو پرفارم یور ٹاسک، صحیح اپنا کام کرنے کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک نئی جگہ جائیں گے تو آپ کی اتنی زیادہ ان کے ساتھ وہ دوستی نہیں ہوتی، یا وہ کمفرٹیبلٹی کا عنصر نہیں ہوتا، تو اس چیز کو بھی ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اینڈ یو فیس کمیونیکیشن بیریئرس، اور جو آپ کے ورک کو افیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک۔ ایٹیٹیوڈ بیریئرس، اب ایٹیٹیوڈ بیریئرس سے کیا سمجھ میں آتا ہے، کوئی بتائے گا؟ امتیازی سلوک میم اس پہ جینڈر کے لحاظ سے۔ اور ایٹیٹیوڈ بیریئرس میں ایک، جی بولیے 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 بولیے۔ ایٹیٹیوڈ بیریئرس میں جیسے انہوں نے بتایا ہمیں کہ ڈسکرمنیشن آن دا بیسس آف جینڈر، ریس اور ریلیجن also hampers communication. ٹھیک ہے، prejudice, suspicion and emotional aggressiveness often affect communication. They arise because of the refusal to change or a lack of motivation. ٹھیک ہے جی، اب لوگ ایٹیٹیوڈ ہوتا کیا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے تو؟ ہم اکثر کہتے ہیں اس میں ایٹیٹیوڈ بیہیویئر، بہت، جی جی بولیے۔ میم کسی بھی قسم کا کوئی بیہیویئر ہوتا ہے، ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اکثر کہتے ہیں کہ اس میں بہت ایٹیٹیوڈ ہے، یا وہ بہت ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے، یا سم تھنگ لائک دیٹ، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ میم ایٹیٹیوڈ ایکسٹرنل ہوتا ہے، جو ہمارے اندر کی سوچیں ہوتے ہیں وہ ایٹیٹیوڈ میں آ جاتا ہے۔ ویری گڈ، تو ہمارے اندر کی کیا سوچ ہوتی ہے زیادہ تر جو باہر آتی ہے؟ لائک اگر ہم جیسے کہ اگر ہم دیکھیں ہٹلر کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ نازیزم سب سے اعلیٰ ہے، تو اسی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے تو مطلب دنیا میں سب سے بڑی جنگ ورلڈ وار ہوئی۔ ویری گڈ، تو اس نے جب یہ اعلیٰ کا ورڈ استعمال کیا تو اس نے کیا بتایا اپنے آپ کو؟ کہ ہم سب پہ ڈومیننس ہے، ہم بہتر کوئی ہے اور نہیں ہے، اور ریس دنیا میں نہیں ہے، سب سے اعلیٰ نسل ہماری ہے۔ ویری گڈ، ہیونگ اے سپریورٹی کمپلیکس، سپیریئر سمجھنا اپنے آپ کو ایٹیٹیوڈ میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے، نیگیٹو تھاٹس اپنے اندر کے جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے باہر آتے ہیں آپ کے، کہ جب آپ کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیٹ آئی ایم سپیریئر دین یو، آئی ایم رائٹ اینڈ یو آر رانگ، آئی ایم بیٹر، جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں، آئی ایم جب آ جائے گا تو مسائل خود خود کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اگر ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں، ہم ڈفرینس کرتے ہیں جینڈر کے اوپر، جینڈر ہمارے پاس وہی آ گیا، میل، مین، ویمن، ٹرانسجینڈر، ٹھیک ہے۔ پھر آج کل تو اور زیادہ اس میں ڈفرینس آ گئے ہیں کہ ریس میں یہ آ گیا، پھر ان کی ریلیجن میں آ گیا۔ ریس میں تو سب سے بڑا ڈسکرمنیشن جو چلتا ہوا آ رہا ہے وہ وائٹ اینڈ بلیک کا آ رہا ہے، ہمارے یہاں تو اتنا نہیں ہے، ہم اتنا زیادہ نہیں کرتے وائٹ اینڈ بلیک میں، لیکن چونکہ ہم خود اس ڈسکرمنیشن، اس ڈفرینس کا شکار رہے ہیں، ہم تو بلیکس میں ہی آتے ہیں نا وائٹس کے نسبت میں، تو اگر ہم اپنے آپ کو براؤن کہلا لیں تو کوئی فرق تو نہیں پڑ جائے گا، تو وی آر بینگ ڈسکرمنیٹڈ، ٹھیک ہے۔ دے ڈسکرمنیٹ دیم سیلف اگینسٹ بلیک پیپل، ٹھیک، ابھی بھی بلیک پیپل افریقن جو ہیں دے آر فائٹنگ فار دیئر رائٹس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ریلیجن، سب سے بڑا ڈسکرمنیشن یہی آ رہا ہے کہ they think that Muslims are extremist.
تو یہ ہمارے خلاف اس چیز کو لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ سسپیشن اور ججمنٹ اور یہ چیزیں جب آپ پہ حاوی ہو جاتی ہیں تو آپ کے ایموشنس ان کے اندر آ جاتے ہیں. مطلب دیٹ یور کمیونیکیشن گیٹ انفلوئنسڈ by the emotions, these emotions of anger, this emotion of judgmentness, prejudice. So this affects your communication. It affects your communication in a way کہ آپ کی بات، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا بیہیویئر آپ کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہوگا، آپ کی وربل کمیونیکیشن سے بھی، آپ کی نان وربل کمیونیکیشن سے بھی. وربل سے تو وہ آپ کو باقاعدہ بات کر کے آپ کے لیے، جیسے کہ انٹرنیشنلی ہمیں پاکی کہا جاتا ہے پاکستانیوں کو، ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ دیٹ پاکی از اے ویری اچھا ہمارے لیے ورڈ ہے، بٹ نو اٹ اسٹارٹیڈ ایز اے گالی بیسکلی. ٹھیک ہے. لیکن آج ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ نہیں دیٹ وی آر بینگ کالڈ پاکی. تو نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اٹس ناٹ اے گڈ ورڈ ٹو بی کالڈ پاکی. یو آر پاکستانی، یو شوڈ بی کالڈ پاکستانی. دین وٹ ہیپن اس کے حجاب پہ بین کرنا، پھر ہمارے یہاں جب آ جاتے ہیں تو وی ڈونٹ گیو ایکول رائٹس ٹو ویمن اور ٹرانسجینڈرس. صحیح، یہ ہو گیا. ہماری بات چیت ڈفرینٹ ہو جاتی ہے جب ان چیزوں کو ہم سوچتے ہیں. تو یہ چیز اس لیے ہے کہ ہم وقت کے ساتھ چینج نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے. اور نہ ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں چینج ہونے کے لیے. ہم بھی آ جاتے ہیں بہت سی جگہوں پہ ہم غلط ہیں، بہت سی جگہوں پہ بیسٹ غلط ہے. ٹھیک ہے. جو شخص بھی کسی سے اس بات بنیاد پہ اپنے ذہن میں ججمنٹ رکھتا ہے کہ جینڈر کے اوپر، ریس کے اوپر، ریلیجن کے اوپر، تو ہی or she needs to change their perspective. People are above these things. People are just human being. ان کو ہیومن بینگ کی طرح ٹریٹ کرنا ہم پہ اولین فرض ہے. پھر ہم جا کے سوچیں کہ وہ کالا ہے یا گورا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، ہندو ہے یا مسلم ہے یا جو بھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں سب سے زیادہ اپنے اندر ٹالرنس اور برداشت پیدا کرنی ہے تاکہ ہم سب کے ساتھ ایک رسپیکٹ کے ساتھ بات کریں. ٹھیک. کچھ پوچھنا ہے آپ لوگوں نے، کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. آر یو گیٹنگ اٹ؟ یس میم. ایک تو یہ ہو گیا. ایک اور ایٹیٹیوڈ میں جب آ گیا، یہ تو ہم نے پورا ایک بیسک سا ایٹیٹیوڈ پڑھ لیا کہ بھائی ایک ایٹیٹیوڈ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہاؤ یو بیہیو. کچھ پیپل آر انٹروورٹ. ٹھیک ہے. کچھ پیپل آر ایکسٹروورٹ. ٹھیک. انٹروورٹ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ میں رہنا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں وہ بہت جلدی لوگوں سے دوستی بھی کر لیتے ہیں اور لوگوں میں گھل مل بھی جاتے ہیں. تو یہ بھی تو ان کا ایک ایٹیٹیوڈ ہی ہے، ایک ان کا بیہیویئر ہی ہے. تو جو لوگ ہمارے ساتھ جلدی گھل مل جاتے ہیں، ہم ان کو اچھا سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار ہی از نائس پرسن. ٹھیک. لیکن جو بیچارے جو انٹروورٹ ہوتے ہیں، جو اتنے زیادہ جلدی لوگوں میں گھلتے ملتے نہیں، تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں بھائی تم تو ہمیں ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو یا دکھا رہی ہو. Certain people like to be left alone, like introverts ہوتے ہیں. They are the introverts or just people who are not very social. Others likes to be social or sometimes extra clingy. Both these cases could become a barrier to communication. See, some people have attitude issues like huge ego and inconsiderate behavior. جیسے میں بھی بتا رہی تھی کہ اگر بہت زیادہ آپ اپنے آپ میں رہیں گے، انٹروورٹ رہیں گے، تو بھی لوگ آپ سے بات کرتے ہوئے تھوڑا کترائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ پرسن یو ڈونٹ وانٹ ٹو کمیونیکیٹ وتھ سم باڈی، یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی سوشل، تو آپ خود ہی کٹ آف ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ بہت زیادہ سوشل ہیں، بہت زیادہ ایکسٹروورٹ ہیں، تو بھی لوگوں کو یہ لگے گا کہ یہ تو بہت باتیں کرتا ہے یا تو یہ بہت کیئر لیس ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں واقعی ایک اپنی ہیوج ایگو کا بھی ایک سپیریئر کمپلیکس ہوتا ہے. وہی والی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو جب سپیریئر کنسیڈرڈ کرتے ہیں تو آپ اگلے بندے کے بارے میں نہیں سوچتے، تو آپ اپنے بندے کو زیادہ تر کرٹیسائز کرتے ہیں.
انسلٹ کرتے ہیں یا اس کا مذاق میں بھی اس کو انسلٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کی کمیونیکیشن بیریئر کے طور پہ آتی ہیں. پیپل اسٹاپ کمیونیکیٹنگ ٹو یو اور کمیونیکیٹنگ دیئر فیلنگس, دیئر انفارمیشن ود یو, اور which results in affecting of your work. اگر کوئی شخص آپ سے صرف اس لیے آپ انٹروورٹ ہو, آپ لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے, ایک وقت آئے گا لوگ آپ سے بات کرنا بند کر دیں گے, آپ کو اپنے پاس اپنی دعوتوں میں, اپنی گیدرنگس میں انوائٹ کرنا بند کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی اپنی پرسنل لائف ہے, لیکن وین یو آر ورکنگ اور وین یو آر گوئنگ ٹو اسکول اور یونیورسٹی, تو آپ کو ایک سرٹن لیول. واٹ ہیپنڈ؟ Can you guys hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Something happened. Yes, ma'am. Did you guys see what happened here? I'm a screen showing you. یہاں پہ میرے پاس بھی کچھ شو نہیں ہو رہا ہے.